बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद काम करती है, बल्कि सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की जहाँ काम कर रही है वो सऊदी अरब है। और इसी हवाले से बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है, इसमें कोई शक नहीं कि 7 दिहाइयों से जो निज़ाम राइज था, कफ़ील का, किफ़ालत का, किफ़ाला निज़ाम, वो ख़त्म किया जा रहा है। और इसकी जगह पर अब एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो कहीं भी होता है दुनिया में, उस तरह का निज़ाम लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब में कफ़ील का निज़ाम था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस पर बहुत बात करती थीं। सऊदी अरब पर कई दफ़ा दबाव आया, हाल में भी इस पर बात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की सतह पर यह बात होती रहती है कि ये निज़ाम दुरुस्त नहीं है, ये एक ग़ुलामी की एक तर्ज़ नज़र आती है। और जो लोग वहाँ पर काम करते हैं सऊदी अरब में, कईयों ने ऐसी दर्दनाक कहानियाँ सुनाई हैं, ऐसे वाक़यात के इंसान लरज़ जाता है कि बिल्कुल ये ग़ुलामी का निज़ाम लगता था कि उस शख्स के बग़ैर जो आपका कफ़ील है, ना तो आप कहीं और जाकर काम कर सकते हैं, फिर उसको पैसे देने हैं आपने। तो ये एक बड़ा मसला था। और अब लोग आज़ादी से किसी भी जगह जाकर काम कर सकेंगे। अब वो उस तरह से वो ग़ुलाम नहीं होंगे कि अपने कफ़ील की इजाज़त के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते, ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। तो वो निज़ाम ख़त्म किया जा रहा है और इसकी तफ़सील मेरे पास है। इसका फ़ैसला हो गया। रॉयटर्स भी ये ख़बर दे रहा है, दुनिया की सबसे मोतबर तरीन ख़बर देने वाली एजेंसी है। इसकी तफ़सील पर हम बात करेंगे कि कितनी बड़ी ख़बर है इस निज़ाम का ख़ात्मा होना और इससे हासिल क्या होगा। एक आम इंसान को जो वहाँ पर काम कर रहा है, जो पाकिस्तानी है, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा और उनके घर वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको भी एक सहूलत मिल रही है कि वो वहाँ पर उनको फिर बुला सकते हैं। ये बहुत बड़ी ख़बरें हैं और इसके साथ साथ कुछ और ख़बरें हैं सऊदी अरब के हवाले से जो शामिल करना ज़रूरी है। इसकी पूरी तफ़सील मेरे पास है, मैं उस पर आऊँगा। एक तो ये बहुत बड़ी ख़बर है कि अब नवंबर से बाकायदा आगाज़ हो रहा है फ़्लाइट्स का उम्रे के लिए। तो उम्रा ज़ायरीन अब जा सकेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, लेकिन अब यूँ कहें कि एक तरह से कि काफ़ी हद तक ओपन हो गया है, यानी उम्रे के लिए जो सहूलतें हैं और उम्रे की इजाज़त। सिर्फ चंद रिस्ट्रिक्शंस हैं कि SOPs हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यह कि जी 72 घंटे पहले आपका टेस्ट होगा और मंजूर शुदा जगह से टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद फिर आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा फिर वहाँ जाकर भी कुछ दिन, शायद 2 से 3 दिन करंतना करना होगा। और जो भी शख्स वहाँ पर जाएगा, अच्छा जहाँ तक मैंने पढ़ा है 33 मुल्क हैं जिनके लिए सहूलत अब ओपन की गई है उम्रा की, बिल्कुल कि वो लोग आ सकते हैं। 18 से 50 साल की उम्र तक के लोग, ज़्यादा उम्र रसीदा लोगों को इजाज़त नहीं अभी मिल रही फ़िलहाल, लेकिन बहरहाल ये ओपन तो हो रहा है और पहले मरहलावार था, लेकिन अब ये सबसे बड़ा फ़ेज़ कह सकते हैं जो उम्रा ज़ायरीन की सहूलत है या वीज़ा पॉलिसी है, उसको ओपन करने का। और जो भी यहाँ से भेज रहे हैं लोगों को, उनको भी पाबंद किया जाएगा कि होटल पहले से बुक हो, तमाम चीज़ें पहले से पता हों। फिर ऐप भी इसके हवाले से लॉन्च की गई है जिस पर मॉनिटर किया जा रहा होगा सब कुछ। तो इस तरह से और SOPs को फ़्लाइट में भी फॉलो करना होगा। जो एजेंसियां यहाँ से भेजेंगी उनको भी तमाम चीज़ों को फॉलो करना होगा और वहाँ भी बड़ी एहतियात बरती जाएगी। तो लिहाजा एक बहुत बड़ी ख़बर है। लोग तमाम दुनिया में, तमाम मुसलमान बड़े बेचैन थे और ज़ाहिर है कि करोड़ों की तादाद में सालाना लोग जाते थे सऊदी अरब में, तो वो सिलसिला रुक गया हुआ था। तो अब वो ये सबसे बड़ा मरहला है जिसमें ओपन किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। इसके अलावा चंद और ख़बरें हैं, मैं जल्दी से वो बता देता हूँ, क्योंकि हमने मेन ख़बर जो किफ़ाला निज़ाम है उसका ख़ात्मा हुआ है उस पर आना है। सऊदी अरब में रिफ़ॉर्म्स की जा रही हैं और अभी जो सबसे बड़ी एडवाइज़री बॉडी है उसको भी रीस्ट्रक्चर किया गया है शाह सलमान की तरफ से, नए लोग वहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा एक और अटैक हुआ हुसियों की तरफ से सऊदी अरब पर, और ये यानी ड्रोन, असलहा बरदार ड्रोन का हमला था, उसको भी नाकाम बनाया गया है। इसके साथ मुसलमानों की जो दिल की आवाज़ है और सऊदी अरब ने भी अब कंडेम किया है, मज़म्मत की है शदीद अल्फाज में। फ़्रांस में जो खाके शाया किए गए, गुस्ताखाना खाके, और जिस तरह से फ़्रांस के सदर ने जो अल्फाज कहे हैं उस पर भी सऊदी अरब की तरफ से एहतजाज किया गया है और इसकी मज़म्मत की गई है। इस्लाम के ख़िलाफ़ जिन्होंने बात की है, जी बहरान का ये मज़हब बन चुका है। जो फ़्रांस के सदर ने जो बातें कहीं उस पर मज़म्मत की गई है। बहरहाल अब भी लोग ये चाहते हैं कि इससे भी बढ़कर किया जाए, मज़म्मत से आगे जाकर कोई बात की जाए
اور جس طرح سے پاکستان اور ترکی نے کیا ہے تو اس پر فرانس نے بھی بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہمارا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان اور ترکی ہمارے اندرونی معاملات میں بات کرنے سے باز رہیں۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ عالمی فورمز پر اس معاملے کو لے کر جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ OIC کے لیول پر اب کیا ہوتا ہے۔ سعودی عرب نے بھی اس کی کنڈیمنیشن تو کر دی ہے، سعودی عرب بھی کچھ آگے بڑھا ہے۔ اس کے ساتھ آخر میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جو فاٹف کی بات ہو رہی تھی FATF کی کہ جی سعودی عرب پھر پاکستان کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، ووٹ دے دیا ہے، تو پھر اس کی پاکستان کے دفتر خارجہ نے تردید بھی کر دی اور ساتھ یہ خبر بھی آ گئی تو یونانیمس ڈیسیشن تھا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا۔ الحمدللہ پاکستان بلیک لسٹ نہیں ہوا اور بڑی امید ہے کہ فروری میں پاکستان باقی جو 6 چیزیں ہیں ان پر بھی عمل کر لے گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے 21 نکات پر، 27 میں سے 21 نکات پر عمل کر لینا۔ تو پہلے لاسٹ وارننگ دی گئی تھی اور اس کے باوجود یہ کہ جو پاکستان نے بہت زیادہ بہتری دکھائی اس لیے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو سعودی عرب والا معاملہ ہے کہ جی سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف ووٹنگ کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، چونکہ ماضی میں BBC کی رپورٹ بھی آئی تھی، اس پر میں تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ چند ہفتے پہلے شاید میں نے بنائی تھی، 1 آدھ ماہ پہلے، کہ سعودی عرب نے جو پچھلی دفعہ ووٹنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کے خلاف ووٹنگ دے دی تھی امریکہ کے کہنے پر، ورنہ پاکستان اس وقت بھی وائٹ لسٹ میں آ سکتا تھا۔ یہ BBC کی رپورٹ تھی، تو شاید اس حوالے سے بھی لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ BBC نے پچھلی دفعہ جب آگاہ کیا تو اب پھر سعودی عرب شاید پاکستان کے خلاف ووٹ نہ دے، تو اس کی کلیریفیکیشن دفتر خارجہ نے کر دی تھی۔ اب آ جاتے ہیں تفصیل سے جو کفالہ والی خبر ہے۔ اب یہ سعودی عرب کی طرف سے یہ نظر آ رہا ہے، پلان بالکل تیار ہو گیا ہے اور یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے کفالہ کے نام سے مشہور جو غیر ملکی کارکنوں کے لیے اسپانسرشپ کا نظام تھا اس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کفالہ نظام کو، اور اس کی جگہ آجروں اور ملازمین کے مابین ایک نیا معاہدہ تشکیل دیا جائے گا۔ اور جو رائٹرز ہے اس نے عربی زبان کے آن لائن معاشی اخبار مال کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ریاست میں 7 دہائیوں یعنی 70 سال سے زیادہ رائج نظام کفالہ جو عام طور پر غیر ملکی کارکنوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے اور آجر کے ساتھ اس کو باندھ دیتا تھا، اس کے ساتھ، اس کے کفیل کے ساتھ، کہ جو آپ کو سپانسر کر رہا ہے کہ جی یہ آ سکتا ہے بندہ یہاں پر، اس کے تھرو ہی ویزا مل سکتا ہے، اور وہ بیٹھ کر بس کما رہے ہوتے تھے، یہ لوگ بیچارے ان کو دے رہے ہوتے تھے ریال اور بیٹھے ہوئے ہیں بس کفیل بنے ہوئے ہیں، اور کچھ اچھے بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی اور کہیں اور کام نہیں کرنے دیتے تھے، اگر کہیں اور کام کر رہے ہیں تو پھر پیسے ان سے زیادہ مانگتے تھے کہ ورنہ میں شکایت کر دوں گا، اس کے بغیر وہ نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، کسی اور جگہ کام بھی نہیں کر سکتا، تو ایک غلامی طرز کا نظام تھا۔ اور انسانی حقوق کے گروپوں نے نظام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جی کارکن مزدور کا استحصال بہت ہوتا رہا ہے سعودی عرب میں، اب بھی خدشات ہیں اس کے تحت بھی، لیکن یہ اس سے یقیناً بہت بہتر ہوگا، یہ تو ایک کانٹریکٹ کی طرح ہوگا کیونکہ اس میں کافی زیادہ چھوٹ ہوگی کہ وہ کہیں بھی جا کر کام کر سکتا ہے، اور اس کو وہ جو کفیل ہے وہ نہیں، اب وہ اس کا ایک کانٹریکٹ کی طرح ہوگا، دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا بس۔ البتہ سعودی میڈیا کی طرف سے بھی جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کفالہ کے قانون کا خاتمہ آجر اور غیر ملکی ملازمین کے مابین تعلقات کو روزگار کے ایک ایسے معاہدے تک محدود کر دے گا جو دونوں فریقوں کے حقوق اور فرائض کی وضاحت کرے گا کہ اس کے کیا فرائض ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں معاف کیجیے گا، اور یہ کہ جی دونوں طرف سے کیا حقوق ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے فروری میں بھی سعودی گزٹ ہے اس کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ کفالہ نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے جو معاشی اصلاحات ہیں اس کا ایک حصہ ہے، اور ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے ویژن 2030 کے آجر کے بعد یہ 2030 کا جو ان کا ایک ویژن تھا اس کے اجراء کے بعد یہ منظر عام پر آئی تھی یہ بات کہ اس میں بھی وہ تبدیلی لانے کا سوچ رہے ہیں۔ اور اب یہ جو نیا منصوبہ ہے اس کے تحت کفالہ کے خاتمے سے تارکین وطن مزدوروں کو ملک سے باہر جانے اور دوبارہ داخلے کے سلسلے میں ویزے کی آزادی میسر ہوگی، ورنہ پہلے اس کی اجازت کے بغیر جا رہے ہیں، اس کی اجازت سے آ رہے ہیں، یعنی کہیں آ جا نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر، عجیب ایک نظام تھا۔ اس کے علاوہ وہ شخص جو ہے خود سے آخری اخراج کی مہر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی پابندی یا منظوری کے بغیر ملازمت اختیار کر سکے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی منظوری نہیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی اور جا کر وہ کام کر سکتا ہے۔ یہ یقین کریں جو لوگ وہاں پر اس طرح کام کریں سعودی عرب میں، وہی جانتے ہیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی آزادی ان کو مل رہی ہے۔ اچھا، یہ سعودی عرب نے اپنے فائدے کے لیے یہ کیا ہے
اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا سعودی عرب کے اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے۔ ایک تو ظاہر ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر بہت زیادہ تنقید کر رہی تھیں، اور یہ انہوں نے دیا ہوا تھا اپنے لوگوں کو روزگار کے لیے بھی، اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے بھی، سعودی شہریوں کے لیے یہ کیا ہوا تھا، لیکن اس سے باہر کے لوگ، خاص طور پہ مزدور طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اس کا بڑا استحصال ہوتا تھا۔ اچھا، ملازمت کے معاہدے میں طے شدہ قانون کے مطابق تارکین وطن مزدوروں کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، مکمل آزادی، جہاں چاہیں جائیں، بالکل پوری آزادی کے ساتھ۔ سعودی عرب میں 7 دہائیوں سے یہ نافذ تھا، ایک کفالہ نظام، اور غیر ملکی کارکن اور آجر، یعنی جو اس کا کفیل ہے، جو جس نے اس کو کانٹریکٹ پہ رکھا ہوا ہے، اس کے مابین تعلقات کو کنٹرول کیا جاتا تھا اس معاہدے کے تحت، اس نظام کے تحت بلکہ یہ کہنا چاہیے۔ اور نظام کے تحت مزدور ریاست میں پہنچنے کے بعد معاہدے کی شرائط کے مطابق اپنے کفیل کے لیے کام کرنے کا پابند ہوتا تھا، اور وہ اپنی کفالت کی منتقلی کے بغیر دوسروں کے ساتھ کام کرنے کا حقدار ہی نہیں تھا، جب تک کہ وہ سپانسر جس نے کیا ہے، جو کفیل ہے، وہ اجازت نہیں دیتا، پھر وہ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے پاس بھی جائے گا تو پھر وہی شرائط، اس کا غلام بن جاتا تھا۔ اچھا، اب جو مال اخبار ہے، وہ عربی اخبار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دوران کفالت کے نظام میں متعدد تبدیلیاں آئیں، جس کا مقصد انسانی حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دونوں فریقوں کے طرز عمل اور مالی حقوق کی حفاظت کرنا تھا۔ اخبار نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑی تعداد میں مالکان نے اس سسٹم کی بہت سی شقوں کا غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی تنظیموں نے اس نظام کو کالعدم، یعنی ختم کرنے کا، غیر قانونی قرار دینے کا کہا تھا، مطالبہ کیا تھا۔ کفالہ نظام کی بہت زیادہ نفی کی گئی، اور اس نے بیرونی طور پر ریاست کے تشخص پر برا اثر ڈالا، بڑی ہزیمت اور بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا سعودی عرب کو اس کی وجہ سے، اور ریاست میں ملازمت کے مواقعوں پر بھی بری طرح سے اثر انداز ہوتا تھا، کیونکہ کچھ سپانسرز نے اپنے ذاتی فوائد کے لیے اس کا غلط استعمال کیا ہوا تھا۔ کفالت کے نظام کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس نے تجارتی ویزے کے لیے بلیک مارکیٹ کو پھلنے پھولنے کا راستہ فراہم کیا، ایک بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی تھی ویزے کے لیے۔ اور دوسری طرف توقع یہ کی جاتی ہے کہ کفالت کے نظام کے خاتمے سے سعودی لیبر مارکیٹ میں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، جبکہ شہریوں کی جانب سے تارکین وطن محنت کشوں کے مابین مسابقت کی حمایت کی جائے گی، یعنی کمپٹیشن ہوگا کہ جو اچھا آدمی ہے اس کو ہر کوئی ہائر کرنا چاہے گا، یہ نہیں ہوگا اچھا تم پہلے اس سے اجازت لو، وہ بھی محنت کرے گا کہ میری ڈیمانڈ مارکیٹ میں بڑھے گی تو کوئی بھی اس کو پھر ہائر کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ باصلاحیت افرادی قوت کے لیے کام کرنے کا ماحول بھی بہتر بنانے کے علاوہ مختلف ممالک سے انتہائی قابل اور بہترین صلاحیت کے حامل تارکین وطن کو ملازمت کے لیے راغب کیا جا سکے گا، یعنی اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں آ کر کام کرنا چاہیں گے، زیادہ ایکسپرٹ، زیادہ یعنی جو صلاحیت رکھنے والے لوگ ہوں گے کہ اب تو میں وہاں پر آزادی سے کام کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ پہلے تو کئی لوگ اس وجہ سے نہیں جاتے ہوں گے کہ وہاں جا کے اتنی ہماری ایکسپلائٹیشن ہوگی، اتنے مسائل ہوں گے، میں جس کے پاس جاؤں گا بس اسی کے پاس، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا سلوک ہوگا۔ تو اب یہاں پوری دنیا سے اچھے لوگ بھی جا سکیں گے۔ تو پاکستانی جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے، جو وہاں پر ہے ان کے لیے تو بہت ہی بڑی خبر ہے یہ۔ اور پہلے ہی آپ دیکھیے جو ریمیٹنسز آتے ہیں پاکستان میں، ترسیلات زر آتی ہیں، سب سے زیادہ سعودی عرب سے آتی ہیں، تو اب اس کے بعد لگتا ہے کہ اور زیادہ لوگوں کا وہاں جانے کا بھی رجحان ہوگا، اور اس میں بھی اضافہ ہوگا، ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے۔ سعودی عرب نے اپنی معیشت کے لیے ایک اقدام اٹھایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ عام ان لوگوں کا، عام پاکستانیوں کا، وہاں پر جتنے بھی مزدور لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، سن 2019 میں سعودی عرب نے کچھ غیر ملکیوں کے لیے اپنا پہلا مستقل رہائشی پروگرام پریمیئر ریزیڈنسی کارڈ شروع کیا تھا، تاکہ وہ سعودی کفیل کے بغیر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں۔ اس کا اعلان سب سے پہلے 2016 میں محمد بن سلمان نے کیا تھا، لیکن مئی 2019 میں شورا کونسل نے اس کی منظوری دی تھی، اس کے بعد یہ رائج ہوا تھا، لیکن یہ صرف مخصوص چند لوگوں کے لیے تھا، ہر کسی کے لیے نہیں تھا، خاص طور پہ مزدور طبقہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے، مال جو عربی اخبار ہے آن لائن، اس کی رپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ کفالت کے نظام کے خاتمے کا مقصد بھی مضبوط معاشی نمو کے پہلو کو مزید آگے بڑھانا ہے، یعنی اس سے اس کی معیشت بھی تیز ہوگی کہ لوگ آ کر کام کرنا چاہیں گے، جہاں جس کی ضرورت ہوگی، جس مارکیٹ میں وہ جا کر وہاں کام کر سکے گا، اور تجارتی سرگرمیوں کو توسیع دی جا سکے گی۔ نیا رہائشی نظام، غیر ملکیوں کو نقل و حرکت کی آزادی ہو سکے گی اس نئے رہائشی نظام سے، اور رہائش کے اجراء کے حقوق اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ویزے کے حصول کے لیے، یہ بڑی اہم خبر ہے کہ جو شخص وہاں پر ہے اس کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے ویزے کے حصول کے مواقع بھی اس کو فراہم ہو رہے ہیں کہ وہ ان کو بھی بلا سکتا ہے وہاں پر وزٹ کے حوالے سے، وہ خود بھی بلا سکے گا۔
اور اس کے نتیجے میں ریاست میں مزید سرمایہ آئے گا کہ یہاں سے لوگ جب جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں معیشت بہتر ہوگی، وہاں جا کر ظاہر ہے کہ وہ ایک جو بھی کریں گے کام خرچ کریں گے جیسے بھی رہیں گے۔ اب دیکھیں نا وہاں تو اتنا علاقہ خالی ہو گیا، میں خود جب گیا عمرے کے لیے الحمدللہ تو میں نے دیکھا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر تو خالی ہونی تھی بلڈنگز، اور لوگ اتنے پریشان تھے، کئی واپس آ رہے تھے چھوڑ کے، کرائے کی جگہ خالی تھی، کوئی لینے والا نہیں تھا، بہت برا حال تھا سعودی عرب کی معیشت کا۔ یہ اس نظام سے تنگ آ کر اور تھک کر اور پریشان ہو کر کہ وہ بڑھاتے چلے جا رہے تھے، اس طرح کے قوانین اور مشکلات کریٹ ہو رہی تھیں سعودی عرب میں۔ تو اب یہ جب نظام آئے گا جس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو یہی امید ہے کہ ہر کسی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، سعودی عرب کے لیے بھی اور وہاں پر کام کرنے والوں کے لیے خاص طور پر۔ لیکن جو لوگ کفیل ہوا کرتے تھے ان کے لیے شاید یہ اتنا پسندیدہ نہ ہو، یہ تو جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ زیادہ اس پر جانتے ہیں، لیکن بہرحال کہ ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑی خبر ہے، بہت 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 بڑی خبر ہے، اور فیڈ بیک کا آپ کا انتظار رہے گا، خاص طور پہ جو لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں وہ اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ جس طرح سے اخبار نے لکھ دیا کہ اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب جو بھی پروسیس سعودی عرب میں چلتا ہے اس کے مطابق اس کے بعد یہ چیز انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔